तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यूना की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अंबिया अस्कर की लिखी किताबों में से एक है। हम तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और ये खुदावंद के यूना के लिए दूसरे मिशन के हवाले से है कि नैनवा जा जो बड़ा शहर है और वहां मुनादी कर। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद डॉक्टर बहुत हलीम, शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर हलीम, पिछले बाब में हमने यूना की मुसीबत और उसकी दुआ और खुदावंद के उस दुआ के जवाब देने के हवाले से बातचीत की थी, और जबकि मछली ने उसे खुश्क जमीन पर उगल दिया। अभी मैं तीसरे बाब की पहली 4 आयत को पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। डॉक्टर हलीम, मैं चाहूंगा कि आप यूना के दूसरे मकसद के हवाले से कुछ बताएं, यानी जो दूसरा मौका खुदावंद ने यूना को दिया। सबसे पहले हमें इस बात पर गौर करना है कि जब खुदा हमें बुलाए, हम किसी मखसूस काम को करने में नाकाम हो सकते हैं, या जब वो हमें कोई काम सौंपता है तो हम नाकाम हो सकते हैं। और ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम नाकामी और कामयाबी से गुजरते हैं, लेकिन दूसरी जानिब खुदा कभी नाकाम नहीं होता। वो हमें तरबियत के मराहिल से गुजारता है जब तक हम उस नए मकसद के लिए मौजूद सूरत इख्तियार नहीं कर लेते, और यही उसने यूना के साथ भी किया। उसने उसी वक्त से उसकी तरबियत की जब उसने उसे पहली मर्तबा बुलाया, और फिर दूसरी मर्तबा उसने मुख्तलिफ तौर पर उसकी तरबियत की। शायद पहली बार में यूना के यहूदी या इसराइली शख्स होने की हैसियत से कि वो दर हकीकत गैर कौम वाले लोगों को ज़्यादा तौर पर पसंद नहीं करता, और साथ ही असूरी से ख़ास तौर पर नापसंद थे, क्योंकि वो जानता था कि वो मुस्तकबिल में इसराइल के साथ क्या करने वाले हैं। खुदाम ने उसे एक पैगाम देकर भेजा जो उस सूरत हाल के मुताबिक था, जिसमें वो बतौर इंसान था, और इसीलिए खुदाम ने उससे कहा कि उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि तू उनको पसंद नहीं करता, उनकी मौत का ख्वाह है। तो जा और उन्हें बता तुम मरोगे। लेकिन खुदावंद ने काम करना शुरू किया अदालत के उस पैगाम में भी जिसमें यूना ने फरमाबरदारी ना की। सो खुदावंद ने उस पर काम करना शुरू किया, उसे मुसलसल तरबियती मराहिल से गुजारा। और मैं कहूँगा कि बहुत सी बातें हुई, मलाहों और मुसाफरों की लान तान से लेकर आंधी या शदीद तूफान तक, या उसके समंदर में डाले जाने तक, या वो सब बातें जो उसे समंदर में डाले जाने से पहले कही गईं। और बादशाह एक बड़ी मछली का उसे निगल जाना और उसका समंदर में तय में उतर जाना। सो उसने खुदावंद से दुआ की, और उस दुआ में उसने खुदावंद से बातें की जिस पर हम बात कर चुके हैं, और ये सब कुछ इलाही तरबियत है। और खुदावंद ने उसे बताया कि इंसान के वास्ते दुख उठाकर मौत तक पहुंचना कितना मुश्किल है। या दूसरे अल्फाज में खुदावंद ने यूना को तरबियत के सिलसिलावार मराहिल से गुजारा, यहाँ तक कि वो मौत के किनारे पहुंच गया, ताकि जाने की अदालत सख्त तरीन चीज है, और इस तरह उसके दिल में औरों के लिए रहम और तरस पैदा होगा। सही। सो ये इलाही तरबियत का एक सिलसिला था। खुदा चाहता था वो एक मुकाम पर पहुंचे, और यूना पहली बार में उस बुलंद दर्जे के मुकाम पर ना पहुंच पाया। मुझे दूसरे मौके और दूसरे सौंपे के काम से बेहद हौसला मिला, जो बराह रास्त खुदा के दिल की तरफ इशारा करता है, जो कभी किसी खराब चीज को फेंकता नहीं है, जैसा मुनासिब समझता है एक बर्तन बना लेता है। हमें पतरस की मिसाल से समझाइए उसकी नाकामी और इनकार करना। जी हाँ, मैं कहूँगा कि पतरस शुरुआत में हमेशा जवाब देने में तेजी दिखाता था और खुद को अपने आप में एक सूरमा समझता था। लेकिन खुदावंद ने उससे बात की और यहाँ तक कहा कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। तो भाइयों को मजबूत करना। लेकिन अफसोस कि उसकी मुसीबत के वक्त सारे शागिर्द भाग गए और वो खुद जो अपने आप में सुरमा था खुदा का इनकार कर बैठा।
ایک عام سپاہی ایک لونڈی کے سامنے، اور صحیح اس نے قسم کھائی اور لعنت کی، لیکن جی خداوند نے اسے ہرگز نہ چھوڑا۔ صحیح اور بائبل کہتی ہے خداوند نے مڑ کر پترس کو دیکھا، یقیناً اس کے دیکھنے میں محبت اور شفقت تھی۔ سو اگر آپ ناکام ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ جی سو پترس اس کی نظر کی ملامت کے سبب سے نہ رویا، یا اس لیے نہیں کہ اسے اس کی بات یاد آئی کہ، بلکہ اس کی محبت کی نظر کے سبب سے۔ گویا خداوند کی نظر پترس سے کہہ رہی ہو کہ میں اب بھی تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں تجھے نہ چھوڑوں گا بلکہ تجھے دوسرا موقع دوں گا۔ ایک پرستار ہے جس نے ایک گیت لکھا جس کے بول تھے کہ جس نظر نے پترس کے دل کو موم کیا، شفقت بھری نظر۔ میں اس بات پر غور کرنا چاہوں گا جو خداوند نے یونا سے کہی کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ پہلے باب میں دیے گئے کام کے باوجود جو کہ یہ تھا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ ان دونوں کاموں کے متعلق بتائیں جو اسے سونپے گئے اور ان کے مطالب میں کیا فرق ہے، اور اصل الہام میں الفاظ کے انتخاب کے مستند ہونے پر اس کے خلاف منادی کا مطلب مخالفت کا اعلان ہے، وہ سزا کا پیغام جو تھا۔ کہ پہلا کام تھا جی، کیونکہ ان میں بدی تھی۔ کیونکہ ان میں بدی تھی اور ان کی شرارت خدا کے حضور پہنچی۔ شرارت خداوند کے سامنے براہ راست کی گئی، اس لیے خداوند خاموش نہ رہا۔ اس کی پاکیزگی اس کی فطرت ہے جو گناہ کو برداشت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، کیونکہ خداوند کو گناہ سے کراہت ہے اور یہ اس کی فطرت کے عین مخالف صحیح ہے۔ سو سزا اور عدالت لازمی قرار ہے، اس لیے اس نے ان کے خلاف منادی کروائی، ایک سخت اور خطرناک پیغام اور ایک مخصوص خبرداری۔ یہاں پر میں کہوں گا، حالانکہ دوسرا کام پہلے سے مختلف تھا، لیکن اس نے پہلے ہی کام کے الفاظ کو استعمال کیا اور دوسرے کے الفاظ کو رہنے دیا۔ سو پہلا جی کام یہ تھا کہ اس کے خلاف منادی کر، یعنی عدالت کے 40 دن میں نینوا تباہ کیا جائے گا، لیکن اس بات کی منادی کر رحمت کا پیغام دے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ لوٹ جاؤ آؤ اور انہیں خدا تم بتا پر کہ رحم تمہاری کرے گا۔ شرارت ٹھیک ہے سامنے ہے، لیکن خدا کا دل محبت سے بھرا ہے، اس کا فضل تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، اس کی رحمت تمہاری منتظر ہے، اور وہ تم میں سے ہر ایک کو یہ کہنے کے لیے کھڑا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے، صحیح لیکن لوٹ آؤ اور توبہ کرو۔ جی پہلا پیغام غضب کا تھا اور دوسرا پیغام رحمت کا۔ پہلے کام میں پہلے باب میں یونا کا رد عمل یہ تھا کہ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا، لیکن یہاں تیسرے باب اور تیسری آیت میں بائبل بتاتی ہے تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اس کے متعلق بتائیے۔ جی بھائی، اس تبدیلی کے متعلق جو یونا میں آئی، اس سے ہمیں یونا میں ہونے والے کام کا پتہ چلتا ہے، وہ بدل اور خدا کر اور کامیاب بھی رہا۔ شخصیت ہو گیا۔ خدا کامیاب رہا۔ یہ تو میں کہوں گا 100% ہے۔ صحیح خدا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور وہ جانتا ہے کہ ہم ان مقاصد کو کیسے حاصل کریں گے جو اس کے دل کے موافق ہیں۔ پہلی بار یونا نے نافرمانی کی اور اس لیے وہ خدا کی حضوری سے بھاگ گیا، لیکن دوسرے سونپے گئے کام سے جبکہ وہ کئی تربیتی مراحل سے گزر چکا تھا، اور خداوند نے اپنی مرضی اور مقصد کو حاصل کر لیا، اور یونا خداوند کے حکم کے مطابق گیا اور اسے اس کی فرمانبرداری ظاہر ہوئی۔ صحیح دوسرے لفظوں میں ہم نافرمان یا ضدی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا ہمیں ایک حد تک جانے دیتا ہے تاکہ مطلوبہ شے تک پہنچ سکیں جو کہ اس کی مکمل فرمانبرداری ہے۔ میں ان الفاظ پر غور کرنا چاہوں گا۔ نینوا بہت بڑا شہر تھا اور اس نے ایک لفظ کو شامل کیا جس نے در حقیقت پورے مطلب کو بدل دیا کہ خدا کے سامنے بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، باوجود جو اس نے پہلے باب میں کہا کہ وہ بہت بڑا شہر تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کی وضاحت فرما دیجیے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ نینوا ایک بہت بڑا شہر تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے ارد گرد گول خاکے کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور لکھا ہے کہ 3 روز کی مسافت تقریباً 60 میل بن جاتے ہیں۔ صحیح سو انسان چل کر اس تک 3 دن میں پہنچ سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی جس آدمی کو خدا کی طرف سے پیغام دے کر بھیجا گیا، وہ آدمی 3 دن تک نہ چلا، وہ ایک ہی دن چلا۔ بلکہ وہ آدمی 1 دن چلا۔ سو اس نے 1 تہائی سفر طے کیا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ خدا کیا کرتا ہے۔ حالانکہ خداوند نے پہلی آیت میں بھی اس سے کچھ باتیں کہیں، پہلی اور دوسری آیت میں اور پہلے اور تیسرے باب میں۔ میں کہوں گا کہ پیغام ایک ہی جگہ ہے، لیکن اس نے اس سے کہا کہ اٹھ اور بڑے شہر۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو اس نے اس سے پہلی مرتبہ کہے تھے، لیکن یہ کہ اس کے خلاف نبوت کر سے بدل کر اس بات کی منادی کر ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے،
نہیں، بلکہ اس بات کی منادی کر ٹھیک ہے۔ جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے، مطلب خود سے ایک لفظ نہ کہنا، بلکہ جو کچھ میں تیرے منہ میں ڈالتا ہوں وہی کہنا۔ یہ بڑا شہر ہے، میرے لیے قیمتی ہے، اور میں اسے برباد کر کے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، لوگوں کے اس بڑے انبیاء کو جو اس ملک میں ہے۔ کیا بہت بڑے شہر سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی نظر میں بہت بڑا شہر تھا؟ اس شہر میں تائب ہونے والے اور لوٹ کر آنے والے لوگ تھے، جیسا پولس سے کہا گیا، خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ملک پر یا شہروں پر تبصرہ کریں جو اپنی شرارت اور مسیح اور انجیل سے نفرت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بھائی، کبھی کبھار ایماندار ان ممالک یا شہروں کے لیے دل میں کڑواہٹ رکھتے ہیں، لیکن ہم خدا کی نظر سے ان شہروں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ شہر اس کے لیے اہم ہیں۔ خدا ان لوگوں کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ خدا اس جگہ ایسے شخص کو کھڑا کر سکتا ہے جو اس کا خادم ہو۔ شاید اس شہر سے خدا ان کے حضور وہ جانے آئیں جو یسوع مسیح کی پیروی کریں۔ ہمیں ان شہروں، ملکوں اور لوگوں کو خدا کی نظر سے کیسے دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے مجھے یہ سمجھنا ہے کہ خدا ذاتی طور پر مجھے کیسے دیکھتا ہے، اس سے پہلے کہ میں لوگوں کو خدا کی نظر سے دیکھوں۔ بنیادی طور پر میں بھی اس طبقہ یا پھر جماعت سے نہیں جو ان لوگوں سے مختلف ہوں جن کا ذکر آپ نے کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ ہم دونوں ہی ایک ہی درخت کی شاخوں سے آتے ہیں۔ سو ہم میں کوئی فرق نہیں، لیکن خدا نے اپنے بے انتہا فضل اور رحمت سے مجھ پر رحم کیا اور پہنچا کر مجھے نجات بخشی۔ تو مجھے اب خدا کی ان رحمتوں سے واقف ہونا چاہیے جو مجھ تک پہنچیں۔ وہ اس شخص تک بھی پہنچ سکتی ہیں، لہٰذا میں انہیں شفقتوں کی نظر سے دیکھتا ہوں، کیونکہ خدا مہربان اور شفیق ہے اور انسانوں کی ہلاکت سے ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ خدا فرماتا ہے کہ شریر کی موت میں بھی خوشی ہے۔ خدا کی خوشی اس میں ہے کہ انسان اس کے پاس واپس لوٹ آئے، اور اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اس نے ایک تعلیم یافتہ یا مذہبی طبقے یا بلند اخلاقی معیار رکھنے والے طبقے کی بات نہیں کی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ سب آدمی، چاہے وہ جس بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے انہوں نے اس کے وجود سے انکار کیا، چاہے وہ ایماندار ہو یا پھر نہ ہو، کیونکہ خدا سب سے محبت رکھتا ہے۔ پطرس رسول کہتا ہے بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو غضب خدا کی فطرت کے مطابق پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اور اگر وہ غضبناک ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا غضب اس کی پاکیزہ فطرت اور عدل کے مطابق ہے، لیکن خدا کی خوشنودی ہے کہ انسان لوٹ آئے۔ ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی، بلکہ ہلاک ہونے والے کے لیے نہیں۔ خدا ان کا سال مقبول 1 سال ہے، لیکن انتقام کو خدا ان کا روز کہا جاتا ہے۔ وہ صبر کرتا ہے کیونکہ خدا سب لوگوں کی نجات چاہتا ہے، اور ہمارا خدا باپ ایسا ہے۔ جب یونا مچھلی کے پیٹ سے نکل آیا جو مسیح کے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس نے منادی کی، اور نینوا کے سب لوگوں نے اس منادی کے سبب سے توبہ کی۔ تو اس کا مطلب قیامت ہے۔ اس نے روحوں کی نجات کے لیے منادی کی۔ آپ مسیح اور یونا کے درمیان کیا مشابہت دیکھتے ہیں، یعنی جی اٹھنے کے بعد منادی میں؟ میں کہوں گا کہ نینوا کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ انہوں نے ایمان لا کر توبہ کی، اور شاید یونا کا موت سے نکل کر قیامت میں آ جانا ان کے لیے نشان تھا، ایک نشان تھا۔ اور کچھ کہنے سے بڑھ کر ان کی زندگی میں مؤثر ثابت ہوا کہ 40 دن میں نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ سو علامت مؤثر تھی، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ روحوں کی نجات کے لیے مؤثر بات وہ روحیں جو نجات یافتہ ہیں، جن کے اوپر گہرا اثر ہوا کہ وہ گناہ سے نکل کر خدا کے پاس لوٹ آئیں۔ مسیح کی موت اور قیامت ہے، نہ کہ توبہ کی منادی۔ سب لوگ توبہ کی منادی کرتے ہیں اور خدا کو تائب ہونے والے لوگ پسند ہیں، لیکن انسان کی ذات پہ ایک گہرا اثر یہ ہے کہ ایک انسان نے میری خاطر اور آپ کی خاطر موت یعنی صلیبی موت قبول کی۔ میں اس شخص کو یہ انعام دے سکتا ہوں، جی، وہ حقدار ہے۔ صحیح۔ سادہ ترین چیز وہ انعام یہی ہے کہ میں اسے اپنی زندگی دے دوں۔ جس نے اپنی زندگی میری خاطر قربان کی، وہ موا اور جی اٹھا۔ سو مجھے اس شخص کو اپنی زندگی دینی ہے جو میری خاطر موا اور جی اٹھا، اور علامت میں بعد ازاں تقسیم ہے۔ پھر جب یونا مچھلی کے پیٹ سے نکل آیا، اس نے منادی کی۔ سو منادی قیامت کے بعد ہوئی، اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، اور اس نے ان سے کہا، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جہاں تک منادی کا تعلق ہے، لوگ کہتے ہیں خدا نہیں جانتا کہ کون نجات پائے گا، اور خدا لوگوں کو نجات دے سکتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے انہیں بلا لے گا۔ یا ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ہمارے سے شریک ہونا چاہے اس کا خیر مقدم ہے، وہ نجات پا سکتا ہے۔ خدا کے منصوبے میں یہ منادی کی بات کہاں ہے؟
خدا نے ہمیں ایک خاص مشن عطا کیا ہے اور ہمیں اس کام کو پورا کرنا ہے جو اس نے ہمیں سونپا ہے۔ کہ جاؤ، جب وہ کہتا ہے جاؤ تو ہمیں جانا چاہیے۔ جب وہ کہتا ہے انجیل کی منادی کرو تو ہمیں انجیل کی منادی کرنی ہے۔ لیکن جب ہم سست ہوں گے اور اپنی سستی کے مطابق اپنے اصول واضح کریں گے، معاف کیجیے گا لیکن یہ شرارت ہے۔ کوئی بھی جو خدا کا کلام سمجھتا ہے اسے قبول نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ یہ دو پہلو ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ پہلا پہلو عبادت کا پہلو ہے۔ خدا کی عبادت کرنا یہ ضروری ہے۔ تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو۔ یہ پہلا پہلو ہے۔ لیکن دوسرا پہلو کہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے، جو کلیسیا عبادت کرتی ہے اور منادی نہیں کرتی۔ وہ نامی کلیسیا ہے جو منادی کرتی ہے اور عبادت نہ کرے، وہ بھی نامی کلیسیا ہے۔ کلیسیا اپنی صحیح حالت میں منادی اور عبادت اور منادی صحیح۔ دونوں کرتی ہے، اور عبادت منادی سے پہلے ہے۔ جی۔ اگر ہم پہلے خدا کو اس کا حق نہیں دیتے تو وہ کس طرح ہمیں منادی کے لیے بھیجے گا؟ خدا کو اس کا حق دینا لازمی ہے۔ اسی لیے پہلے پطرس کے دوسرے باب میں مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے شاہی وسیلے کاہنوں سے کا فرقہ۔ خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ 9ویں آیت تاکہ پھر شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، پہلے صحیح۔ اس کی عبادت کرو پھر اس کی منادی۔ اگر ہماری عبادت درست ہو تو سمت درست ہے۔ اگر ہم خدا کو اس کا حق دیتے ہیں اور صحیح انداز میں عبادت کرتے ہیں، اور جب ہم منادی کرنے کو نکلیں گے تو صحیح منادی کریں گے۔ لیکن غالباً ہمارے ہاں مسائل مقدس کہانت کے معاملے میں ہوتے ہیں، سو روحوں کے معاملے میں بھی مسائل پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم مقدس کہانت کے معاملے میں صحیح ہوں تو اس سے ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے، بونے اور اس کی خوبیاں ظاہر کرنے میں جس نے تمہاری تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا بائبل ہے۔ خود کہتی ہے کہ جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائے؟ کیوں کر آپ انہیں بتائیں گے کہ خداوند انہیں جانتا ہے اور وہ انہیں پھر وہ لے کیسے آئے گا۔ استعمال کرے گا؟ وہ کسے استعمال کرے گا؟ جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائے؟ اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں؟ اور جب تک ہمیں بھیجا نہ جائے منادی کیوں کر کریں؟ سو یہ سارا کا سارا عمل اکٹھا ہے۔ پولس کہتا ہے ہم ان کے لیے مشقت کرتے ہیں جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے، انہیں چنا گیا۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ ہم ان تک پہنچنے کے لیے منادی کرتے ہیں۔ ایک بونے والا اپنا بیج بالکل بونے ایسا نکلا۔ ہی ہے۔ بونے والے کو رات دن بونا پڑا اور خداوند نے بیج کو خالص کیا اور اسے تیار شدہ زمین میں ڈالا تاکہ وہ ان باتوں کو قبول کرے۔ ہم دوسرے سلاطین کے 14ویں باب کی 25ویں آیت سے جاننا چاہتے ہیں کہ یونا نبی تھا اور اس نے رحمت کے ساتھ اسرائیل کے لیے نبوت کی، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا نبوت تھی جو یونا نے کی، اور کیا وہ پوری ہو چکی ہے یا ابھی باقی ہے؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر حلیم؟ حالانکہ یہ واقعی ایک نبوتی کتاب ہے، لیکن یونا نے اس کے مطابق کلام کیا کہ اس کے خلاف نبوت کر، جسے ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا، اور اس کے خلاف عدالت کی منادی کر۔ جب وہ ان سے بات کرنے کو گیا اس نے انہیں فضل یا امید کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ مجھے تو وہ اندازہ ہی عجیب لگتا ہے جس سے اس نے ان سے کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ سو اس نے انہیں امید کی کوئی بات نہ بتائی۔ اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لوٹنے پر نجات کی امید ہے۔ نہ تو انہیں امید دلائی کہ خداوند انہیں قبول کر لے گا، لیکن 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ وہ بھول گئے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس لیے یونا نے خدا کے دل کو جاننے اور روحوں کے لیے اس کے جذبات سمجھے بغیر کلام کیا۔ اس لیے انہوں نے توبہ کی اور روزے کی منادی کی اور توبہ کی اور خدا پر ایمان لائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے شہر کو معاف کیا اور ان پر عدالت ہرگز نہ کی۔ سو وہ ایک نبی تھا جس نے دوسرے سلاطین میں نبوت جی، وہ کی۔ ایک نبی تھا، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ دوسرے صحیح۔ سلاطین کی کتاب کے 14ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے اس نے یروبام پر نبوت کی کہ شاہ اسرائیل یروبام دوم اسرائیل کی سرحد کو بحال کرے گا جو دشمنوں نے ان سے لے لی اور اس کے تھی۔ لیے یہی کافی ہے کہ اس کی گواہی مسیح نے خود اپنی زبان سے دی، جو سچا ترین شخص ہے جس نے کہا یونا نبی ایک نشان تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بائبل کہتی ہے اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا، اور اس نے منادی کی اور کہا 40 روزے کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ اور حالانکہ اس نے ڈھیٹائی کے ساتھ تیسرے مشن کو نہ کہا، لیکن خداوند نے لوگوں کے دلوں پر اثر کیا اور انہوں نے توبہ کرنا شروع کر دیا، جس کے متعلق ہم مزید پڑھیں گے اور اگلی قسط میں سنیں گے۔ میں 40 کے عدد پر غور کرنا چاہوں گا۔ 40 ہی کیوں؟ بائبل مقدس میں اور کہاں کہاں ہمیں 40 کا عدد دکھائی دیتا ہے؟ دراصل 40 روز کا ایک خاص عرصہ ہے، جس طرح بائبل میں اس کا ذکر واضح طور پر ہوتا آیا ہے۔ جیسا کہ پیدائش کی کتاب میں ہے کہ زمین پر پانی 40 روز تک بڑھتا رہا طوفان کے ایام میں۔ 40 دن تک۔ پیدائش کی کتاب میں طوفان نوح کے وقت
اس کا ذکر موسیٰ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ وہ پہاڑ میں غائب ہو گیا اور 40 دن تک خدا کے ساتھ رہا، اور ایلیا کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات تک چل کر گیا، اور یسوع کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر تھا اس نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا اور اس کے بعد اسے بھوک لگی۔ سو ہمیشہ 40 دن کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک آزمائش کا عرصہ ہے اور ایک طویل عرصہ گویا خداوند نے لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے ایک مہلت عطا کی۔ سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ایک حد تک صبر کرتا ہے، صحیح، بھلے ہی وہ طویل ہو لیکن اس کی ایک حد ہے، اور اس میں ان گناہ گاروں کے واسطے بھی ایک پیغام ہے، وہ جو ٹالتے رہتے ہیں، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں کہ فضل کے وقت کی بھی ایک حد ہے، جسے بائبل خدا کا سال مقبول کہتی ہے، جو کہ ایک طویل عرصہ ہے جس کی ایک شروعات اور اس کا ایک اختتام ہے۔ جی، اس لیے انسان کو اس سے خبردار رہنا ہے۔ سب سے پہلے تو میری عمر کے مطابق میرے پاس وقت کم ہے۔ عمر کے مطابق انسان محدود ہے، وقت کی ایک شروعات ہے اور اختتام ہے۔ اگر یہ مسیح کے بغیر ختم ہو جائے تو انسان کے لیے فضل کا وقت نہیں رہے گا، اور اسی لیے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اسے غیر اہم نہیں جاننا ہے۔ اگر وہ نجات کا تجربہ نہیں کرے گا اور نینوا کے لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ خدا کے پاس لوٹ آئیں، تو ممکنہ طور پر خدا کے فضل کا دور جو خداوند یسوع مسیح کی آمد تک ہر صورت میں باقی رہے گا، یہ ایک محدود عرصہ ہے، پر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ انتقام کی روز ہی ہمیں حیرت میں ڈال دے گا اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس پیغام کے الفاظ کو گنیں کہ 40 روز بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ چند الفاظ۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک بشارتی پیغام، بہرحال یہ ایک ہی جانب سے دیا گیا مختصر، جو چند الفاظ پر مشتمل ہے۔ میں اس میں سے ایک سبق حاصل کرنا چاہوں گا، نہ صرف میں بلکہ ہر وہ خادم جو خدا کے کلام کو روحوں تک پہنچاتا ہے۔ کیا اس کا انحصار بہت ساری علمی اور بیان کرنے کی صلاحیتوں اور شاندار اور مؤثر شخصیت پر ہے؟ لوگ نجات کیسے پاتے ہیں اور بولنے والا خدا کے کلام کا براہ راست استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں غور کرنا ہے کہ خدا نے کیا کہا۔ میں پھر سے پڑھوں گا کہ جس پیغام میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو ایک شخص کو کامیاب اور پھلدار پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اسے خود کو مکمل طور پر روح القدس کے تابع کرنا ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ وہ وہی بولتا ہے جو روح القدس چاہتا ہے کہ وہ بولے، نہ کہ یہ اس کی اپنی باتیں ہیں۔ اپلوس فیض تھا لیکن وہ نجات کے مقصد سے واقف نہ تھا، اس لیے کہ اکولا اور پرسکلا نے اسے اپنے گھر لے جا کر زیادہ بہتر طریقے سے اسے نجات کی راہ کے متعلق بتایا۔ دیکھیں، شاندار شخص ہونا لوگوں کو نجات نہیں دیتا۔ میں ایسے بول سکتا ہوں کہ لوگوں کو سننے میں اچھا لگے، وہ تالیاں بجائیں اور کھڑے ہو جائیں اور تعریف کریں جیسا کہ بادشاہ کے ہاں ایسا ہوتا ہے، اور وہ اس طور پر لوگوں کے جذبات اور ان کے احساسات پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بشارت کا مطلب لوگوں کے جذبات اور احساسات اور ان کی خوبصورت اور پرخلوص باتوں سے دل لبھانا یا ان پر قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ صحیح طور پر بشارتی کلام یہ ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ ہمیں ان الفاظ پر اتفاق کرنا ہے جو خداوند نے کہے، اور دوسری بات، بشارت میں 2 واضح حصے ہونا بہت ہی لازم ہے، بھلے ہی طریقہ مختلف ہو۔ پہلا خدا کی محبت اور دوسرا خدا کے پیغام کو رد کرنے پر کون سے ناگزیر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شکریہ ڈاکٹر حلیم، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بہت خدا آپ شکریہ، کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ ناظرین، ہمارا خدا کیسا عظیم خدا ہے۔ ہمارا خدا جو ہماری ناکامی اور نافرمانی میں ہماری تربیت کرتا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں جب تک ہمیں فساد، نافرمانی اور نقصان سے نکال نہ لے اور ہمیں ایک ایسا برتن نہ بنا لے جو اس کمہار کے مطابق ہے۔ عزیزو، ہمیں جاننا ہے کہ فضل کا دور جس میں ہم جی رہے ہیں بہت ہی محدود ہے۔ خداوند کے سال مقبول یا 40 روز بعد فضل کا وہ دور جو مسیح کے زمین پر ہونے کے وقت سے شروع ہوا، اور جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہی ہے جسے خداوند کے سال مقبول میں بھیجا گیا، اس کا خاتمہ مسیح کی آمد سے ہوگا، جبکہ وہ کلیسیا کو لینے آئے گا، اور جب مسیح آئے گا تو فضل کا دور ختم ہوگا۔ کلام کو رد کرنے والوں کے لیے انتقام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، تاکہ اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ ناظرین، زندگی کی اور موت کی راہ آپ کے سامنے ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو ڈرا دھمکا کے نظریے یا عقیدے کی پیروی کے لیے دباؤ نہیں ڈال رہا۔ مسیح کی پیروی دہشت گردی یا زور زبردستی سے نہیں ہوتی۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے ہے،
مسیح آپ کے سامنے زندگی کی راہ ہے۔ سو اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کیجئے۔ اگر آپ صاف ستھری زندگی چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کریں۔ اگر آپ ابدی رحمت کو چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کریں۔ اگر آپ اس پیغام اور مسیح کو رد کرتے ہیں تو فقط ابدی عذاب آپ کے حصے میں آئے گا۔ اور یہ انجیل ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔